अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ़्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सोचा था इस हफ़्ते कुछ और बात करूँगा, कुछ दूसरे हिंदुस्तान के या मुल्क के दाखिली मसाइल पे या मुल्क मिल्लत के कुछ मसाइल पे बात करूँगा, लेकिन लाख सोचने के बावजूद भी दिमाग से अफ़गानिस्तान नहीं जा रहा है। अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली हुई उससे तो सभी लोग वाकिफ़ है, लेकिन दिमाग से अफ़गानिस्तान क्यों नहीं निकल रहा है, इसको अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हिंदुस्तान में जो फिर से मीडिया का जो रोल रहा है या लीडरों का जो रोल रहा है या ख़ुद हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के जो अज़ाइम थे, उन्होंने 3 दिन में 3 सिक्योरिटी मीटिंग्स जो लिए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान हो, रूस हो या कहीं पर भी आप मिडिल ईस्ट में अगर जाएंगे तो चाहे वो ईरान हो, इराक़ हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, जो भी मुल्क को अगर आप जाएंगे तो हिंदुस्तान को बखदर निगाह देखा जाता है, सिवाय हमारे पड़ोसी ममालिक के, जिससे कि 7 सालों में जो आप ताल्लुक़ात आप ओहदा संभालने के बाद जो जाके हर एक से गले मिल के आए थे, उसके बावजूद भी हमारे पड़ोसी रियासतों से हमारे ताल्लुक़ात ख़राब हो गए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान और रूस में आज भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे हिंदुस्तानी या बल्कि मैं ये कहूँगा कि बॉलीवुड के गानों पे आज भी वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने की ख्वाहिशमंद है बहुत सारे लोग, सिविल जो लोग होते हैं। रशिया में तो जिस तरह राज कपूर मशहूर था, आज भी वो राज कपूर के गाने वहाँ पर भी गाए जाते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं पे, मेरा मानना ये है कि ख़ास तौर पे 7 सालों में मुल्क की खारिजा पॉलिसी जो थी वो यूनिपोलर डायरेक्शन में मुड़ गई। हम हमारे पुराने ताल्लुक़ात से या रिवायतों को तोड़कर ख़ास तौर पे अमेरिका से जो ताल्लुक़ात क़ायम किए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हमें यकीनन कहा भी ये गया था कि अमेरिका के ऊपर कभी भी अमेरिकी दोस्ती पे या अमेरिका की दोस्ती पे इतना ज़्यादा एतबार करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा अमेरिका के साथ चले गए थे, तो अमेरिका ने जिस तरीके से जो सीक्रेट मीटिंग्स की है तालिबान के साथ और यकायक रातों रात जो अपना बोरिया बिस्तर पूरा उठा के जो भाग गया है अफ़गानिस्तान से, उससे सबसे ज़्यादा परेशानी आज हमें हो रही है। किसकी भी सरकार आओ, चाहे वो अमेरिका में ट्रंप से आप गले मिले थे, ट्रंप की सरकार चले गई, बाइडेन की सरकार आ गई। पाकिस्तान में आप जाके ख़ास तौर पे बिरयानी खाने के लिए नवाज़ शरीफ के पास गए थे, नवाज़ शरीफ आज ज़ीरो हो गए हैं, तो वहाँ इमरान खान की हुकूमत आ गई है। इसराइल आप गए थे या बेंजामिन नेतन्याहू जिसे बीबी कहा जाता है, उनके पास गए थे, उनसे गले मिले आप, वो चले गए और नेफ्ताली बेनेट वहाँ पे आ गया है। खैर इसी तरह से अगर अफ़गानिस्तान में भी आप गए थे और अशरफ गनी से आप जिस तरह बगलगीर हुए थे, उसके बाद भी हिंदुस्तान को कम से कम ये अंदेशा कर लेना चाहिए था कि अशरफ गनी के भी दिन कुछ कम रह गए हैं। नहीं किए, लेकिन अशरफ गनी भी वहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं और तालिबान आ गए। तालिबान उनका अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन तालिबान को लेकर जिस किस्म की हैबत तारी हो गई है, मेरे को ऐसा दिख रहा कि कहा जाता है कि जब हैबत तारी हो जाती तो कौवा भी तोते की तरह बोलने लगता है। तो आपको किस बात की हैबत है? क्या इस बात की हैबत है कि हिंदुस्तान में जो हम मुसलमानों के साथ मजालिम कर रहे हैं या दलितों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं, उसके लिए आप परेशान हैं, तो तालिबान से आप परेशान थे। अफ़गानिस्तान अलग मुल्क है, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारे को कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान से आज मौजूदा हुकूमत जो भी है उससे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के जो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तानी अवाम के टैक्स से वसूल की हुई जो रकम है वो तकरीबन $3 अरब के क़रीब आप वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो आप उसको लेकर यही चीज़ के ऊपर आप जो भी हुकूमत है, आप ये बताइए कि हमारे ताल्लुक़ात अफ़गानिस्तान से है, एक शख्सी अशरफ गनी से नहीं है। जो भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में आती है, आपने पार्लियामेंट बनाया वहाँ पे, लेकिन इन सब को लेकर भी अगर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? यकीनन अफ़गानिस्तान ने एक इस्लामिक एमिरेट वहाँ पे बना लिया है। 20 साल अफ़गानिस्तान के अमेरिका जो मुसल्लत था अफ़गानिस्तान में, उसमें अगर देखेंगे तो जानी नुकसान की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 1,75,000 लोगों की जान वहाँ पे गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो बड़े कमांडर्स होते थे, जो एलीट फोर्स होती थी अमेरिका की, तकरीबन 2,500 लोगों की जान वहाँ पे गई है। और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के करीब 3,500 या बल्कि 4,000 के करीब लोगों की अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स की जान 20 साल
دور میں گئی ہے، لیکن افغانستان کی پولیس اور ملٹری کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، جس میں تقریباً 65,000 لوگوں کی جان گئی ہے، اور سول پاپولیشن جن کی جان گئی ہے وہ تقریباً 50,000 کے قریب ہے۔ اور جو مخالف امریکہ جو لڑ رہے تھے، طالبان بولیے یا جو امریکہ کی موجودگی سے ناخوش تھے، وہ بھی تقریباً 50,000 لوگ وہاں پہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ تو ان سب کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا، امریکہ کیسا اس کا ازالہ کرے گا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہندوستان جو کہ جسے جنت کہا جاتا تھا، خاص طور پہ یورپین لوگ جو ہوتے تھے ہندوستان کی طرف خدرے نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اتنے سارے تیوہار، اتنے سارے زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنے سارا کلچر جو ہے ہندوستان کا، ثقافت کو لے کر وہ لوگ پریشان رہتے تھے کہ ہندوستان میں اتنے زیادہ لوگ ہونے کے باوجود بھی بھائی چارگی کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، اس کو آپ برباد کیے ہیں۔ تو اس کو لے کر آپ پریشان ہیں، کس چیز کو لے کر پریشان ہیں؟ اگر $3 ارب کی بات ہے تو یقیناً ہمارا پیسہ ہے، اور اس کو لے کر اگر ہندوستان کی حکومت پریشان ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مان سکتے ہیں کہ وہ کیوں پریشان ہو رہی ہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ افغانستان میں آج یقیناً افغانستان سے بہت سارے لوگ، خاص طور پہ جو کرپٹ لیڈرز تھے، وہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کیا اگر راہل گاندھی کی سرکار یہاں آئیں گی تو پھر یہاں کے بھی لوگ بھاگنا شروع کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں گے تو افغانستان میں سب سے بڑا ولن کا رول جو ہے، یا ولن جسے تصور کیا جاتا ہے افغانستان میں، وہ ہے امریکہ۔ اس لیے کہ امریکہ نے اربوں ڈالر وہاں پہ لگائے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے تقریباً $5.2 ٹریلین وہاں پہ افغانستان میں لگائے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ نے یہ پیسہ لگایا ہے تو امریکہ کا یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے، بلکہ امریکی عوام سے وصول کیا گیا ٹیکس کا پیسہ وہاں پہ آپ لگائے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ یہ بات، جو اتنی بڑی رقم کی جو بات آئی، اس میں صرف 16% پیسہ جو لگا تھا وہ فلاح و بہبود کے لیے لگا تھا، باقی سب میکسیمم اس میں تقریباً 60-70% کے قریب پیسہ ڈیفنس کے اوپر لگائے تھے آپ۔ یہ سب پیسہ کہاں پہ گیا ہے؟ ہیومینٹی کے واسطے اگر انسانیت کے اوپر آپ وہ پیسہ لگاتے تو میں نے سمجھتا کہ امریکہ کو رات افغانستان چھوڑ کر بھاگنے کی نوبت آتی تھی۔ لیکن امریکہ ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ جہاں پر بھی جاتا ہے اپنے وسیع تر مفادات کو نظر میں رکھ کے ہی وہاں پہ داخلہ لیتا ہے، چاہے وہ کویت رہو، عراق رہو، ایران رہو، ان سب مڈل ایسٹ میں اگر خاص طور پہ دیکھیں گے تو کہیں پر تیل کی چکر میں گیا تھا تو کہیں اور ہو گیا تھا۔ لیکن امریکہ یہاں پہ افغانستان میں جس طرح رفو چکر ہوا ہے، جو پیسے لگانے کے بعد جو نقصان کا خدشہ تھا، شاید اسی لیے امریکہ وہاں پہ گیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خود امریکی سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں یا جیولوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کئی لاکھوں کروڑوں کے جو قدرتی وسائل موجود ہیں، آج بھی وہ انٹیپڈ ہیں۔ لیکن امریکہ کے بھاگ جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک بیمار ملک ہے، معاشی طور پہ بیمار ہے، ہر اعتبار سے ایک بیمار ملک ہے پاکستان، تو پاکستان کو اتنی رسائی نہیں مل سکتی افغانستان میں، بلکہ ہندوستان کو مل سکتی ہے۔ آج بھی ہندوستان کو افغانستان جو خطر سے دیکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو یا فارن منسٹری کو آپ جو بھی کہیں گے، وزارت خارجہ کے لوگوں کو وہاں پہ جا کے پھر سے تعلقات بحال کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے جو $3 ارب کے انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ ہم بچا سکتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ رہی کہ ہم ابھی سیکیورٹی میٹنگز لے رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ٹیرر کے اوپر اگر قائم کوئی حکومت ہوتی ہے تو وہ زیادہ دن نہیں چلتی ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ ٹیرر ہی پھیلا رہے ہیں، چاہے مسلمانوں کا نام لے کے ہو یا دلتوں کا نام لے کے ہو، لیکن آپ کی حکومت بھی چل رہی، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی چل سکتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج تعلقات کو بحال کرنا بہت ضروری ہے، بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ شاید ہو سکتا اس لیے کہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ ہمارے پڑوسی ممالک، چاہے وہ چین ہو یا روس ہو یا پاکستان ہو، یہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات ہوں یا بات چیت کے ذریعے۔ آپ افغانستان گئے تھے تو آپ افغانستان میں افغان پارلیمنٹ بنائے، آپ نے سلما ڈیم بنایا، آپ نے کابل شہر کو آپ نے جو الیکٹریسٹی فراہم کی ازبیکستان سے لا کر، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ جو پیسے لگائے ہیں یا آپ
اپنے پڑوسی کے تعلق سے جو سوشل ریسپانسبلٹی کے نام پہ جو کام کیا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً چاہے وہ طالبان ہو یا اشرف غنی کی حکومت رہو، اس میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن طالبان کے حکومت میں آنے کے لیے جو فیلئر ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. ہم نے نجیب اللہ کے ٹائم پہ بھی فیلئر کا سامنا کیا تھا اسی طرح. اس کے بعد عبداللہ مسعود کے ٹائم پہ بھی ہم نے وہاں پہ کیلکولیشن ہندوستان کے خاص طور پہ غلط ہوئے تھے. لیکن فی الوقت اس وقت ہمارے اتنے پیسے نہیں لگے تھے افغانستان کے ڈیولپمنٹ میں جس طرح کے اس مرتبہ لگے ہیں. تو 1500 ہندوستانی وہاں پہ کام کر رہے تھے. تقریباً 300 کے قریب ہندوستانی پروجیکٹس وہاں پہ چل رہے ہیں آج بھی. تو اس میں ہم اگر کچھ ہمارا جو پریزنس وہاں پہ بتا سکتے ہیں یا تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. امریکہ نے 20 سال اپنے گنوا دیے ہیں وہاں پہ، ٹریلینز آف ڈالرز وہاں پہ لگا دیے ہیں، اور افغانستان آج بھی معاشی طور پہ سب سے غریب ممالک میں افغانستان کا شمار ہوتا ہے. مگر 20 سالوں میں امریکہ نے جو پیسہ افغانستان میں لگایا ہے وہ ڈیفنس میں زیادہ لگا ہے. البتہ جو منرلز کی آمدنی ہے، خاص طور پہ فولاد، آئرن ہو، کاپر ہو، گولڈ ہو اور لیتھیم کے جو ذخائر افغانستان میں موجود ہے، جس کی دریافت امریکی جیولوجسٹ نے کی ہے، شاید اس پہ چین اور رشیا جانے سے پہلے اگر ہم ہمارے تعلقات بحال کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چین، رشیا اور پاکستان کو ہم وہاں پہ مات دے سکتے ہیں. 90% افغانستان کے لوگ آج بھی $2 فی یوم کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو خاص طور پہ زمینی ذخائر کے اوپر جو آمدنی ہوتی ہے وہ $1 بلین کے قریب آمدنی افغانستان کو ہوتی ہے. تو ان سب حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح جو خوف کا ماحول یہاں پہ پیدا کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اگر دیکھیں گے تو جس طریقے سے بھکتوں میں جو ڈر پھیلایا جا رہا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ شاید اب طالبان سے معصوم عوام کو ڈرا کر یو پی میں ہو یا جنرل الیکشن ہو، اس میں یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے اور طالبان ہندوستان کے داخلی معاملات میں بھی نکتہ چینی کرے گا یا دخل اندازی کرے گا. لیکن یہ سب الگ ہے. افغانستان کا بارڈر بھی ہمارے کو ہندوستان کو نہیں لگتا ہے. ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں چاہے چین ہو یا پاکستان ہو، ان کی موجودگی ضرور ہے. تو ڈرا کے اگر اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہاں پر بھی پھر سے اگر آپ طالبان کا نام لے کے پھر معصوم عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو آپ کے تعلقات جو اچھے ہونا چاہیے، $3 ارب آپ کے افغانستان میں لگے ہوئے ہیں، اس کو یقیناً خطرہ ہو سکتا ہے. آج بھی دیکھیں گے تو افغانستان کے تعلق سے جو نیگیٹو خبریں چلائی جا رہی ہیں، یہ صرف ایک پھر سے دہشت پھیلانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے اور تعلقات کو بحال کرنا چاہیے. خاص طور پہ ہندوستان جو پہلے تھا، جو بائی پولر ورلڈ میں امریکہ اور رشیا کے جب سرد جنگ چلتی تھی، اس وقت بھی ہم نان الائنڈ موومنٹ کے محرک تھے، بہت زیادہ سرگرم ممبر تھے. لیکن ان سب چیزوں سے ہم ہٹ کر امریکہ کے طرف جب بلکہ USSR کے ٹوٹنے کے بعد ہم نے جو تعلقات امریکہ سے بڑھا لیے ہیں، اس سے پھر ہم یکا و تنہا ہونے کے واسطے ابھی بیٹھے ہیں. پاکستان نے جو غلطی کی تھی امریکہ کو گلے لگا کر، پاکستان آج بھی اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور ہمیں ابھی بھی آنکھ کھول لینی چاہیے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہوتا. امریکہ خود کا دوست ہے. جہاں پر بھی امریکہ کے فائدے کا معاملہ ہے، امریکہ وہاں پہ جاتا ہے. تو یہ سوچ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اپنے جو تعلقات، پرانے تعلقات تھے، دیرینہ تعلقات جو تھے، صدیوں پرانے تعلقات جو تھے، ایران، عراق، افغانستان ہو، چین سے بھی تو تعلقات تھے ہمارے، ان سب کو ہم پھر سے، بلکہ رشیا سے جو تعلقات تھے خاص طور پہ، ان سب کو ہم اچھے کرنے کے لیے اگر وزارت خارجہ اٹھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی قسم ابھی بھی کوئی خطرے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ افغانستان نے جو اسلامی امارات کا جو نام بتایا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ کون افغانستان کی مدد کرے گا. اسلام کے نام پہ جب آپ ریاست کو یا ملک کو قائم کر رہے ہیں یا حکومت قائم کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یقیناً مالیے کی
یا معاشی اعتبار سے آپ کو پیسوں کی تنگی آئے گی، اور پیسوں کی تنگی فراہم کرنے کے لیے چین رشیا تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو پاکستان سے کئی گنا طاقتور ملک ہندوستان ہے، اور ہندوستان وہاں پہ اپنے جو کام ہیں اس کے علاوہ بھی 3 ارب ڈالر کے علاوہ بھی اور 3 ارب بھی اگر لگانا پڑا تو ہندوستان لگا سکتا ہے۔ تو اسی کو ہم اگر لیوریج کے طور پہ لیتے ہیں تو ہمارے تعلقات یقیناً افغانستان سے اچھے ہو سکتے ہیں، اور داخلی معاملہ افغانستان کا ہے، داخلی معاملہ ہمارا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ اگر دیکھیں گے تو جب 40 ممالک افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑنے کا ہے؟ ہم بھی ہمارے تعلقات ایک ملک کی طرح اگر افغانستان کو لیتے ہیں تو اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی مسلمان کے بیان کو آپ لے کے ہی کہیں کہ اب طالبان کی مدد کر رہا ہے یا طالبان کی حمایت میں بیان دے رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کو سوائے سیاسی مفاد کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر سیاسی مفاد ضروری ہے تو آپ اپنی حکومت یہاں پہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن تعلقات خراب اگر کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ تو یہ ملک کے لیے 7 سالوں میں ویسے بھی ملک میں کوئی اچھا کام نہیں ہوا ہے۔ جو ہندوستان گلدستے کی طور پہ مشہور تھا، جہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے علاوہ بھی کئی مذاہب کے لوگ، کئی کلچر کے لوگ یہاں پہ، کئی بولیوں کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے، ان میں آپ جو تفرقہ ڈال دیا ہے یا جو پھوٹ انتشار کی کیفیت لا دی ہے، اس کے لیے ہندوستان جو دور سے گزر رہا ہے، آپ بین الاقوامی سطح پہ بھی اگر یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے چاہے پاکستان ہو یا چین ہو یا رشیا ہو، وہ تیار ہیں۔ تو ان سب کو روک کے آپ اپنے تعلقات بحال کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم پورے سب کانٹیننٹ میں امن کا ماحول کہ جو ہم محرک ہیں، ہم قیادت کرتے تھے امن کی، اس کو پھر سے ہم بحال کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خیر، یہ سب چیزیں اس لیے میں کیوں بولا ہوں، کیونکہ امریکہ کی 20 سالہ جنگ میں یا وار آن ٹیرر جو امریکہ نے شروع کی تھی، اس میں 50 لاکھ مسلمانوں کی جان جا چکی ہے، اور 50 لاکھ یہ ایک آفیشیل فگر ہے۔ آسٹریلیا کے ایک صحافی نے بلکہ ایک کتاب لکھی ہے جس میں کہ وار آن ٹیرر جو امریکہ کی شروع کی ہوئی جنگ ہے، اس میں 50 لاکھ مسلمانوں کی جان گئی ہے۔ یہ تو 50 لاکھ ایک چھوٹا فگر دکھ رہا ہے، لیکن 50 لاکھ کو آپ 10 سے ضرب دیجئے یا 100 سے ضرب دیجئے، یہ لوگ انڈائریکٹلی اگر جان نہیں گئی ہے تو جان رہ کر بھی مردے کی حالت میں ان کو پہنچا دیے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی ناکامی اگر ہوئی ہے تو وہ امریکہ کی ہوئی ہے، اور ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہمارے تعلقات بحال ہوتے ہیں۔ امریکہ نے یقیناً سبھی کو دھوکہ دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوحہ میں امریکہ نے طالبان کے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو لیڈرز تھے، لیڈرشپ جو تھی، ان سے میٹنگ کرنے کے بعد ہی راتوں رات رفو چکر ہوئے ہیں۔ تو امریکہ جو بھاگا ہے وہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ذریعے سے وہ وہاں پہ بھاگا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم ہمارے تعلقات کو پھر سے بڑھاوا دیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔